बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेक्ट लाइफ के साथ मैं इफ्तार का आदमी। अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं कि इलेक्शन होगा, फैसला आएगा कौन इस मुल्क में हुकूमत करेगा, प्राइम मिनिस्टर किस जमात का होगा, कौन होगा और कौन अगले 5 साल तक इस मुल्क की तकदीर को संभालेगा। वो 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा, अक्सरियती जमात बनकर आएगा, इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन के बाद वाज़िया हो जाएंगी। तो हर इलेक्शन में एक एन ब्लॉक वोट होता है और एक वोट होता है जिसकी हवा चल रही हो। तो हवा किसकी चल रही है, एन ब्लॉक वोट किसका है, किसको पड़ेगा, और वो वोट क्या यकसू है, स्प्लिट है। 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ और 2024 में क्या होने जा रहा है, इस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन मुझे भी लगता है जितनी बुरी हालत सियासी जमातों की है और वोटर्स की है, उससे ज़्यादा बुरी हालत इस मुल्क में तजिया करने वालों की, तबसरा करने वालों की है और सिक्का बंद सहाफ़ियों की है। डरे इतने हुए हैं कि कोई भी सहाफ़ी खुलकर ये नहीं बता रहा या वो इस तबसरा करने की पोजीशन में नहीं कौन सी जमात जीतेगी। जो लोग मुस्लिम लीग एन को सपोर्ट करते हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि पीटीआई के वोटर में गुस्सा है, जिद है, हमदर्दी है, मजलूमियत है। तो अगर उनका वोटर बाहर निकल आया तो पीटीआई जो है वो कामयाब हो सकती है। और पीटीआई के जो मीडिया के लोग हैं या उनके जो हमदर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार नवाज शरीफ को सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो ये दोनों तरफ का एक वर्जन है जो कि यानी मुख्तार तरीके से बयान किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों मुस्लिम लीग नून के लोग ये नहीं कह पा रहे कि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी और पीटीआई के लोग ये दावा नहीं कर पा रहे कि पीटीआई जीत जाएगी। तो वजह सीधी और साफ है। हर इलेक्शन में बहुत सी मीडिया के लोग स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, स्टैब्लिशमेंट उन्हें गाइड करती है, स्टैब्लिशमेंट उन्हें पोजीशन बताती है, हत्ता कि इलेक्शन से पहले सीटें कौन कितनी सीटें कहाँ से जीतेगा ये सब बता दिया जाता है। कुछ अंदाजे की बुनियाद पे, कुछ उनके अपने सर्वे होते हैं, कुछ को वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस बार साफ़ी भी सियासतदानों की तरह माफ़ कीजिएगा यतीम हो गया, क्योंकि लगता है यूके एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ सियासतदानों से हाथ नहीं हटाया बल्कि मीडिया के लोगों से भी हाथ हटा लिया। और इसी वजह से बड़े बड़े जुगादरी साफ़ी तजिया नगार जिनकी जेबें मुखबरियों से भरी पड़ी होती थी, अब वो कोई डिसाइसिव या स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। तो हर एक जो है वो क्वेश्चन रख रहा है कि अगर इफ और बट्स और सलाह के और साबके के साथ बैलेंस होकर चल रहे हैं कि जी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कोई आज की तारीख में ये वाज़ेह तौर पर बताने की पोजीशन में नहीं है कि कौन आ रहा है। एक तासुर जरूर दिया जाता है कि जी नवाज शरीफ जिस तरह कंपेन चला रहे हैं या नवाज शरीफ के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में हमदर्दी है तो वही आएंगे। लेकिन अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ, अगर नौजवान बाहर निकल आया, अगर गुस्सा, इंतकाम, जिद, हमदर्दी, मजलूमियत, ये सब फैक्टर जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ासकर उनके जो हालिया 3 मुकदमात हैं इनमें उनको सज़ा हुई है, ये तो बिल्कुल उनके हक में चले गए हैं। क्योंकि इस केस में बहुत से लोग फंसे हैं, वो भी फंसे हैं जो सेकुलर ज़हन के हैं, जो लिबरल हैं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे थे। लेकिन इस मामले में आके वो भी इमरान खान के साथ हो गए हैं कि अगर ऐसा पाकिस्तान में होना शुरू हो गया कि निकाह बातिल होना शुरू हो गए, लोगों ने निकाह की डेट चेक करना शुरू कर दी कि शरई है, गैर शरई है, इद्दत पूरी हुई है, नहीं हुई है। या तो लोग पाकिस्तान के अंदर लिव इन रिलेशनशिप पर बात कर रहे थे। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत करते रहते तो आइंदा को 2-4 सालों में पाकिस्तान के अंदर लिव इन रिलेशनशिप शायद राइज हो जाता। इंडिया जहाँ पे खवातीन को सती कर दिया जाता है और शौहर मर जाए तो खातून को साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, आज वहाँ भी लिव इन रिलेशनशिप है और ये दुनिया में बहुत जगहों पे हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी माशरा है, यहाँ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन माशरे की एक बड़ी सोच है जो कि सेकुलर कह लें, उसे लिबरल कह लें। हमारे यहाँ चूँकि या बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं लोग या बहुत ज़्यादा सेकुलर होते हैं, लेकिन सेकुलर होना हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो दरमियानी एक रास्ता है लिबरलिज्म का कि मज़हब भी है और पुराने ख्यालात के हामिल भी नहीं है। सवाल ये कि एन ब्लॉक वोट किसका है। 2013 के इलेक्शन में जो एन ब्लॉक वोट था वो था अगेंस्ट पीपल पार्टी। पीपल पार्टी हुकूमत में थी और नाकाम हो चुकी थी, तो उसका
اس کے مقابلے میں این بلاک ووٹ جو جنریٹ ہوا وہ نواز شریف کو پڑا. 2018 میں نواز شریف کا این بلاک ووٹ سپلٹ تھا. پیپل پارٹی زیادہ اگریسو طریقے سے اپنی کمپین چلا نہیں سکی، نہ 2013 میں نہ 2018 میں. این بلاک ووٹ اس وقت عمران خان جو ہے وہ اس کو لے گئے. ویسے تو بہت سارے لوگ تھے لیکن عمران خان کے حصے میں وہ ووٹ آیا، اور ساتھ کئی اور سیاسی جماعتیں بھی اسی این بلاک کی وجہ سے کامیاب ہوئیں، جن میں مسلم لیگ کاف اور جماعتیں جنہوں نے کو 2-2 4-4 سیٹیں حاصل کی، اور بعد میں عمران خان کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا. یہ 2018 کا این بلاک ووٹ تھا. اور اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے، اس وقت عمران خان کا این بلاک ووٹ نہیں ہے، اس وقت بھی نواز شریف کا این بلاک ووٹ ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی نواز شریف کی ہوا چل گئی ہے. ان کے کیسز کا ختم ہو جانا، ان کا واپس آنا، ان کو پروٹوکول ملنا، یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نواز شریف کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، اور ان کے سارے پچھلے جو بھی گناہ تھے وہ دھل گئے ہیں. اب وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ خود بھی یہ دعوے کر رہے ہیں جلسے جلوسوں میں جا کے کہ جنہوں نے مجھے سزا دی تھی وہ خود بھاگ گئے ہیں، اور کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے. اب ان کا جو این بلاک ووٹ ہے وہ کسی نے گیدر کرنا ہے، تو اسی لیے بلاول بھٹو آل آؤٹ گئے ہیں. اب بلاول پہ بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ عمران خان سٹائل میں کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے عمران خان نے جو کچھ کیا 2018 میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا اقتدار میں رہ کے، لوگ ان کی لینگویج اور باڈی لینگویج دونوں سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی اور اس کو کاپی کرے گا تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے. تو بلاول کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بلاول کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا بلاول کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے؟ تو بلاول بھٹو دراصل ایک سیزن پولیٹیشین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں علم ہے کہ این بلاک ووٹ کیا ہوتا ہے. ساری پاکستان نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالنا، تو جو نواز شریف کے خلاف ووٹ ہے اس کو گیدر کرنا، یہ بلاول بھٹو کو اس کے لیے کام کرنا تھا، تو انہوں نے کیا. وہ اس کے لیے آل آؤٹ گئے ہیں. وہ چاہے جہاز سے کودے ہیں، چاہے انہوں نے میاں صاحب کو میاں صاحب نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا، یا انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کر دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب سوال یہ کہ ووٹ کس کو پڑے گا، کیونکہ نواز شریف کا مخالف ووٹ ہے اور یہ سپلٹ ہے. بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این مقابلہ بنتا ہے، لیکن عمران خان کو مقدمات، سزائیں اور ان کی کمپین کا نہ چلنا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، کیونکہ وہ اب پی ٹی آئی کی جگہ لے چکی ہے، اور وہ نواز شریف کے ساتھ نیک ٹو نیک ہے. تو جو نواز شریف کا این بلاک ووٹ تھا وہ تو چلا گیا. یہ اب سوال یہ کہ پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک کدھر ہے؟ وہ این بلاک کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹل ووٹ وہ ہوگا پی ٹی آئی کو جو پڑے گا، وہ ان کا نظریاتی ووٹ، وہ ان کا پارٹی کا ووٹ، جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ ملے گا. تو ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، ایک این بلاک کا ووٹ ہوتا ہے. مائٹ بھی یہ ذرا تھیوری ایسی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ایک ووٹ ایسا ہوتا ہے جو کسی کی مخالفت، برائے مخالفت ہوتا ہے. بس مجھے نواز شریف نہیں پسند تو میں نے کسی کو ووٹ ڈالنا ہے. اب وہ چوائس کیا ہے جی، میرے چونکہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ. عمران خان اچھے لگتے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئے. پیپل پارٹی وعدے کر رہی ہے تو ان کے آپشن ہے کہ وہ آئیں اور کچھ اچھا کر دیں. ان کی اگر تقریریں مجھے اٹریکٹ کر رہی ہیں، اگر ان کا مجھے منشور اٹریکٹ کر رہا ہے تو میں یہ ووٹ ادھر دے دوں گا. تو یہ این بلاک کا ایک ووٹ ہوتا ہے. میں نے مثال کے طور پہ سمجھایا، یہ ہمیشہ رہتا ہے. میں آپ کو بتایا تو سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر پیپل پارٹی کا این بلاک ایم کیو ایم ہے. جو لوگ پیپل پارٹی کو ناپسند کرتے ہیں وہ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالتے ہیں، جو ایم کیو ایم کو ناپسند کرتے ہیں وہ پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے، وہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالتے ہیں. جو جماعت اسلامی کو پسند نہیں کرتے وہ لبرلزم کی طرف جاتے ہیں، تو ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی دونوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ ووٹ کا ایک تقسیم کا عمل ہوتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر ووٹ پڑتے ہیں. اور ایک اس طرح جو ووٹ ہوتا ہے وہ پیٹریوٹزم کا ہوتا ہے. وہ اب چونکہ کوئی ایسی جماعت ہے نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت خالصتاً کہلائے. ایک جماعت بنی لیکن وہ بھی صحیح اسٹیبلش نہیں کر پائی، وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی. ان کے بارے میں یہ ہوا نہیں بن سکی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. جیسے مسلم لیگ کاف عمران خان کی جماعت آئی تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے طور پر سامنے آئی. تو اس بار کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا صحافی نہیں ہے، کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہو. تو سوال یہ کہ کیا 2024 کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں، جو اصل سوال ہے، اور اس کے اندر کیا اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے یا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی اس میں تو 100% اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، کیونکہ ان کے لوگ کمپین نہیں چلا سکتے، ان کے لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ جلسے کر سکتے ہیں، ان کے لیڈر کو مختلف مقدمات میں سزائیں ہو رہی ہیں.
اور ایسے مقدمات میں بھی سزائیں ہوئی ہیں جہاں پہ نجم سیٹھی جیسا شخص بھی جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں اس مقدمے میں عمران خان کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ مقدمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، غیر شرعی نکاح والا جو معاملہ ہے، اس پہ جو اصل چیخیں نکلی ہیں نا وہ ملاؤں کی نہیں نکلی، وہ نکلی ہیں لبرلزم والوں کی، جو بنیادی طور پہ سیکولر کے ذرا قریب ہے. اور پاکستان میں بیلنس ہے، مذہب اور سیکولرزم دونوں کا ایک بیلنس ہے، اور عدالتیں ہمیشہ اس کو جو سیکولر، جس کو ہم شخصی آزادی کہتے ہیں، مذہبی آزادی نہیں، شخصی آزادی، اس کے اوپر بلیو کرتی ہیں. تو زیادہ تر عدالتیں اس قسم کے فیصلے دیتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، حنیف عباسی عمران خان کے خلاف ایک کیس لے کر آئے تھے، یہ بھی نجم سیٹھی نے کوٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور اس میں انہوں نے سیتا وائٹ والا کیس جو ہے اٹھایا تھا اور کہا تھا عمران کو نااہل قرار دیا جائے، تو عدالت نے وہ کیس اٹھا کے پھینک دیا تھا کہ یہ نجی معاملہ ہے، اس پہ ہم نہیں بول سکتے. اور اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نجی معاملہ نہیں تھا، لیکن اس وقت عدالت نے ٹیک اپ نہیں کیا. تو اسی طرح کا معاملہ ہے. تو پھر لبرلزم جب دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ہونے لگی ہیں تو پھر وہ اچانک چیخنے لگتے ہیں. جب عمران مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے تو پھر بھی لبرلزم والے لوگ چیختے ہیں کہ کہیں سچی مچی بنائی نہ دے. حالانکہ عمران نے کبھی ایسی اٹیمپٹ ہی نہیں کی، اور صرف نعرہ لگایا اور انہیں بنیادی طور بنایا نہیں، اور اس نعرے کی وجہ سے بہت سے لوگ بدک گئے. انہوں نے کہا اوہ یہ تو مدینہ کی ریاست بنانے چلا، لیکن پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ عمران کا تو ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس الیکشن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کون سی جگہ سے کون بندہ جیت رہا کون نہیں جیت رہا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ووٹر کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں اور آپ ووٹر ہیں، ہم جب جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ہمارا ذہن آلریڈی بنا ہوگا ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. جب بوتھ کے اندر ہوتے ہیں، اسٹمپ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، آگے لسٹ لگی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں امیدوار ہے، اس کا یہ نشان ہے، ہم نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. اس وقت کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے اسٹمپ لگانی ہے اور ووٹ ڈال کے آ جانا. یہ ایکچولی کہ رائے دہی اور لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اب جو انفلوئنس ہو جاتے ہیں، جو باہر سے اپنا مائنڈ میک اپ کر کے جاتے ہیں، یا جن کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے، جو اتنا سوچتے سمجھتے نہیں کہ کنوں ووٹ پانا ہے. بعض لوگ پوچھتے بھی یہ کنوں پا دیے ووٹ، ایسا بے تحاشا ووٹر ہے کہ کنوں پا دیے ووٹ، تو ان کو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ پیسے پکڑ لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ برادریزم میں، گجر برادری ہے وہ کس کو ووٹ ڈالے گی، جاٹ کس کو ڈالیں گے، سید کس کو ڈالیں گے، راجپوت کس کو ڈالیں گے، اردو اسپیکنگ کس کو ڈالیں گے. یہ سارا ایک یعنی پیٹرن ہے، سندھ کے اندر بھی ایسے پیٹرن ہے. تو یہ تمام پیٹرنز کو لوگ فالو کر کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ بڑا آسان سا ہے، لیکن جو اصل سوال یہ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو صحافی کنفیوز ہے نا، میرے جیسے لوگ جو آپ کو نہیں بتا سکتے کہ جناب 100% نواز شریف آئے گا. اب پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں بتا رہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئے گا. کیونکہ حالات و واقعات جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو ہم لوگ حالات و واقعات سے تجزیہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی بوٹیوں سے گزارا کرتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی نقل ماری ہے، ان کو بوٹی آ گئی، پرچی آ گئی، اور جی میری چڑیا آ گئی، میرا طوطا آ گیا، میرا کبوتر آ گیا، میری فاختہ آ گئی. یہ جو فاختہ کبوتر طوطا ہے نا، یہ انفارمیشن باقاعدہ کسی ڈیسک سے آئی ہوتی ہے اور یہ فیڈ کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ان کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس سلام دعا اور جی حضوری کرنی پڑتی ہے. تو یہ اصل بات ہے. کوئی صحافی برا نہ منائے، میں ان جنرلی بات کر رہا ہوں، سب کو پتا کہ میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت بڑی بڑی ٹرانسمیشن اگر ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیں تو میری بات کو ذہن میں رکھ کے غور کیجیے گا. کوئی صحافی آپ کو ایکچوئل پکچر نہیں دکھا پائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور وہ کچھ اپنی پارٹی جس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مارجن رکھیں گے اور کچھ حصہ دوسرے کو دیں گے، تاکہ وہ جو پاپولر نیریٹو ہے یا پاپولزم ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ چھن جائے. تو لوگ کہیں بڑا بائلنس ہے یار، انہیں کیا دے گا سی، اور وہی ہوا ہے. اور وہ کہے گا کہ دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا اور اگر کہیں ہو گیا تو کہے گا میں نے تو کہا تھا کہ جناب ووٹر نکل آیا تو فلاں پارٹی جیت جائے گی. 2018 میں بھی بہت غصہ تھا لوگوں کو، بہت شکایت تھی. بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ایم این ایس کو جو بعد میں ایم این ایس بن گئے یا رہے اس عرصے کے اندر، وہی کہتے تھے ہمارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھلا چھوڑ دیں، ہمارے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. اور شاید وہ بھی وہی کرنا چاہتے تھے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا. پی ٹی آئی والوں نے کر لیا، ان کو ان کی قیادت نے روکا نہیں کرنے دیا، لیکن غصہ ان کا بھی اتنے زیادہ تھا اور انہوں نے غصہ 2018 کے الیکشن میں نکالا. پنجاب جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کوشش کی اور بڑی سیٹیں ان کے قبضے میں تھیں، عمران خان پنجاب میں لیڈ نہیں لے سکے. ان کی جماعت پنجاب میں مسلم لیگ کے مقابلے میں کم سیٹیں لے پائی. ہاں باقی دائیں بائیں سے سندھ سے سیٹیں پکڑی، بلوچستان سے پکڑی، ادھر سے پکڑی، ادھر سے پکڑی، ان کا سکور پورا کر دیا گیا.
تو وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر پائی کیونکہ لوگوں کو غصہ تھا, انہوں نے غصہ نکال لیا. تو غصہ یقینی طور پر غصہ, انتقام اور نوجوان, اب نوجوانوں کو ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو غصہ ان کو بڑھایا ہوتا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ وہاں پہ پائے نہیں جاتے. مثلا اگر یہی سوچا جائے کہ عمران خان کے پیچھے نوجوان ہے اور نوجوانوں کو بڑا غصہ ہے, بڑی تکلیف ہے, تو کون سا نوجوان عمران خان کے لیے باہر نکلا ہے؟ اور نوجوان تو لڑ بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی جی پکڑے جاتے ہیں بندے ان کے, بھائی تو 4 بندے نکلیں گے تو پھر 400 پولیس والا ہوگا تو ماری پڑے گی نا. اگر 2-4 لاکھ لوگ عمران خان کے لیے باہر نکلے ہوتے تو کسی کی ضرورت تھی کہ عمران خان کو جیل میں رکھتا یا کہیں روک سکتا یا مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ نہ آتا؟ خود عمران خان نے کتنے دعوے کیے, 2 مرتبہ انہوں نے لانگ مارچ کیا, اسلام آباد کی طرف گئے, اور جب اسلام آباد پہنچے تو 5-10 ہزار لوگ رہ گئے تھے اس وقت بھی, واپس چلے گئے. پھر دوبارہ پہنچے تو جو کرنے گئے تھے وہ کر کے نہیں آئے, کیونکہ اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ اسلام آباد میں کسی کو بھی وہ ہیڈ ڈاؤن کرا سکتے. اس سے زیادہ تو فوج یا اس سے زیادہ سرکاری افراد موجود تھے. تو یہ جو نوجوانوں کے سر پہ گیم بدلنے کا ایک جو خواب ہے نا, وہ غلط نہیں ہے. میں نے شاید بتایا تھا کہ نوجوان کی کچھ ڈریمز ہوتے ہیں, آپ ان ڈریمز کو ایڈریس کر دیں, وہ آپ کا عاشق ہو جاتا ہے. چاہے وہ فلم کا میڈیا ہو, چاہے وہ سیاست کا میڈیا ہو, چاہے وہ خالی میڈیا ہو. تو نوجوان ہمیشہ آپ کو آئیڈیلائز کر جاتے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بس اس کو جوانی میں فریڈم چاہیے, جوانی میں اس کو تفریح چاہیے, اس کو آزادی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو جو لوگ ان کی بات کرتے ہیں اس کو نہ اکانومی کا کوئی اتنا ذرا ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی نوجوان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یعنی سوچنے سمجھنے کی کہ وہ کمپیریزن کر سکے کہ کون سی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی. بس وہ ہیرو ہے, سپر ہیروز کی اور کامک سیریز وہ کیوں کامیاب ہوتی ہیں؟ وہ بچے پڑھتے ہیں. اور سپر ہیروز کی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ بچے دیکھتے ہیں, نوجوان دیکھتے ہیں, وہ آئیڈیلائز کر جاتے ہیں. تو عمران خان سپر ہیرو ہے ان کے لیے, اب بھی وہ سپر ہیرو, جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کسی وقت بھی وہ جیل کی دیواریں پھاڑ کے آ جائے گا, سلاخیں توڑ کے آ جائے گا. یہ مقدمات کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی ہے, یہ اب ان کا خیال ہے. لیکن اب عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا ان پہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے بڑی سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسی ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے انہوں نے اپنے یعنی چال چلن سے, طور طریقوں سے بہت سی چیزیں بتا دیتے ہیں وہ کہ جی بات ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اس کو چانس مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا, کسی وقت بڑے اچھے ہیں, کسی وقت بڑے برے ہیں. اور یہ سب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. اور نواز شریف کو اس لیے کنگ آف ریٹرن کہا جاتا ہے, واپسی کا بادشاہ. جب بھی واپس آتا ہے طاقت کے ساتھ آتا ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں سے نکالے گئے ہیں تو واپس آئے تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہوئے, پھر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بار بھی یہی ہوا, انہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا, وہ آگے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا, اگر آپ کمپیریزن کر لیں گورنمنٹ کا یا گورنرز کا, تو وہ ظاہر ہے جو موجودہ پارٹیاں ہیں ان میں سب سے بہتر پارٹی ان کی ہے جنہوں نے ڈلیور کیا. عمران خان اکیلے ہیں, بلاول بھٹو بھی اکیلے ہیں, اب نواز شریف اکیلے نہیں ہے. اب تینوں رہنماؤں کو آپ دیکھیں, تینوں جماعتوں کو دیکھیں, تو میں آپ کو کمپیریزن بڑا سیدھا سیدھا بتاتا ہوں. بلاول بھٹو نے آل آؤٹ جا کے کمپین چلائی ہے, کوئی شک نہیں, لیکن کیا اس کے پاس ایسی ٹیم ہے جو ڈلیور کر سکے؟ تو آپ ان کے لیفٹ رائٹ نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی وہاں پہ قدآور سیاستدان نظر نہیں آتا جو ڈلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. 2-4 نام ضرور ہوں گے لیکن وہ اتنے ہیوی ویٹ نہیں ہے. وہ اتنے ہیوی ویٹ بھی نہیں ہے کہ بلاول کی جگہ پہ اکیلے کمپین چلا سکیں, جلسہ کر سکیں اکیلے. بلاول ہر جگہ ان کو سپورٹ کے لیے چاہیے یا زرداری صاحب چاہیے ہوں گے. اس طرح عمران خان اپنی جماعت میں بہت ہیوی ویٹ آدمی ہے. عمران خان کی ناکامی پر خود ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیم اچھی نہیں ملی. اور عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ کے یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کا دعویٰ انہوں نے اپنی ٹیم کی بنیاد پہ کیا تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم موجود ہے, میرے پاس باہر سے فلانا بندہ آئے گا, میرے پاس اسد عمر جیسا ذہین وزیر خزانہ موجود ہے, اور میرے پاس فلانا بندہ موجود ہے. اور آخر میں کیا ہوا کہ آج ان کی حکومت کے دوران جو 2 صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے ان کی جماعت میں نہیں ہے. نہ عثمان بزدار ہے, نہ محمود خان ہے, نہ پرویز خٹک ہے. کوئی وزیر اعلیٰ ان کی جماعت میں نہیں ہے. اور دوسری جماعت سے مانگا ہوا مسلم لیگ کاف سے پرویز لائی ان کی جماعت کا صدر بنا ہوا ہے. تو یہ ان کا حال ہے, ان کے پاس بھی کوئی ٹیم نہیں ہے. آج بھی عمران خان اگر واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کیا ٹیم ہوگی
کیا وہی ٹیم ہوگی جو پچھلی دفعہ ان کی ناکامی کا باعث بنی ہے اور اب آئندہ بھی وہ ناکامی کا باعث بنے گی؟ تو عمران خان، یہ بات عمران خان کے ووٹر سپورٹر کے لیے سوچنے کی ہے کہ عمران خان تو ہیرو ہے، تو باقی ٹیم کیا ہے؟ زیرو ہے. تو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. تو ٹیم اس وقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نواز شریف کے پاس ہے. اس کے پاس ایک ایکسپرٹ جو ہے وزیر خزانہ ہے، اس کے پاس ایکسپرٹ ہیوی ویٹس ہے. شاہد خان عباسی بہت ہیوی ویٹ آدمی تھے، وہ نکل گئے، تب بھی پی ایم ایل این کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. اس جماعت کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، کراؤڈ پولر آدمی ہے. مریم نواز بہت زیادہ کراؤڈ پولر ہے اور فیوچرسٹک پرائم منسٹر کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور پنجاب میں شاید وزارت اعلیٰ انہیں کو ملنے والی ہے. تو بہت ساری چیزیں، اور یہ ایک پوری ٹیم ہے جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. احسن اقبال جیسا شخص موجود ہے جو کہ ریاست کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ہیڈ کر سکتا ہے. یعنی اتنے قابل لوگ موجود ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھے گی کہ ملک کو ٹھیک راستے پہ لے جانا ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ٹیم کون سی اسٹرانگ ہے. تو اس وقت ٹیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اسٹرانگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا. اور میرا گمان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس دفعہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا پبلک کا مائنڈ ہے، کیا رجحان ہے، کیا پبلک جو ہے وہ عمران خان کو لائک کر رہی ہے، پبلک نواز شریف کو لائک کر رہی ہے، پبلک کسی اور کو لائک کر رہی ہے. تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں دھاندلی کے چانسز پریویس الیکشن کی نسبت کم نظر آتے ہیں. اویئرنیس بھی زیادہ ہے لوگوں کی، اور صرف یہ کہ الیکشن یہ پولنگ بوتھ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ اگر کسی کو پیش نہیں آتی تو پھر تو ووٹ ڈالنا آسان ہے نا. مطلب ہو گئی گرفتاریاں، ہو گیا سب کچھ. اگر میں نے پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالنا تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں جاؤں گا اپنا ووٹ ڈال کے آ جاؤں گا. اگر مجھے روک لیا گیا تو پھر یہ دھاندلی، پھر ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فیئر الیکشن نہیں ہوا. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے الیکشن فیئر ہونے جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. بلاول بھٹو بے شک آل آؤٹ گئے ہیں، لیکن ان کے پاس آل آؤٹ جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. اور ابھی بھی نواز شریف سب سے اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، وہ جیت سکتے ہیں. وہ اگر فیئر فری الیکشن ہو تب بھی جیت جائیں گے، کیونکہ ان کے لوگوں کا غصہ 2018 میں جو تھا وہ اب بھی ہے. ایسا نہیں کہ ان کا غصہ کم ہو گیا ہے. اور وہ 16 مہینے جو شہباز شریف حکومت کر کے گئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا ووٹر مایوس ہوا. مسلم لیگ نون کا ووٹر مایوس نہیں ہوا، وہ جو این بلاک کا ووٹر ہے نا وہ مایوس ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، وہ کھڑا جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے. وہ ووٹ بلاول بھٹو کیپچر کرنے کے لیے پورا یعنی انہوں نے زور لگا دیا ہے، اور انہوں نے اپنی بیسٹ کمپین کر دیا ہے. بے شک اس بات کو پی ایم ایل این کے لوگ اچھا سمجھیں نہ سمجھیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بچہ ہے اور میاں صاحب اس کو اگنور کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب نے بڑا ان کو کھلا میدان دیا اور کہا کہ جناب جو دل چاہتا ہے کریں. اور شاید زرداری صاحب نے بھی سمجھ لیا کہ بلاول کو فری ہینڈ دیا جائے کہ اگر وہ جو جیت سکتا ہے تو جیت جائے وہ لوگوں کا، کیونکہ اس وقت میچ کوئی نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی تو بلاول اتنے اگریسو نہیں ہو سکتے تھے. اور جو کچھ پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا، زبانیں کنٹرول میں ہوتی، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ دم پہ کھڑی ہوتی. لیکن وہ بھی کہہ رہی جی ہم دعا کرتے ہیں نواز شریف جیت جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. تو یہ پوزیشن ہے. ان کو شروع میں ہو سکتا ہے لگاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، لیکن آج کی تاریخ تک مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی سیاسی جماعت کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آپ اتنی سیٹیں جیتیں گے. پنجابیوں کہتے ہیں پائیدیاں دوا نکو جائے. ہو سکتا ہے میرا یہ کسی کو تجزیہ پسند نہ آئے، لوگ کہیں نہیں ایسے سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے جناب کے نواز شریف لے آ رہے ہیں. تو پھر اگر یہ بھی نظر آ رہا ہے تب بھی پی ایم ایل این ہی آ رہی ہے اگر زبردستی لا رہے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی میدان کھلا ہے، آپ جیتیے، پھر کسی پہ الزام مت لگائیے. اور میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ بلاول بھی اس کے نتائج کو تسلیم کرے گا اور پی ٹی آئی بھی تسلیم کرے گی، تو اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور پی ایم ایل این بھی تسلیم کرے گی. وہ تمام بڑی سیاسی، یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں باقی بھی ہیں لیکن یہ تینوں ٹاپ پوزیشن میں ہیں، یہ تینوں تسلیم کریں گی تو بات آگے چلے گی، ورنہ یہ ملک سیاسی انتشار کا شکار رہے گا. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اسٹیپ ان کرے گی جب الیکشن ہو جائے گا. تو پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اگلے 5 سال کسی قسم کا بھی کوئی سیاسی انتشار ہو، کوئی کسی کو بلیک میل کر سکے یا کوئی کسی کا گلا کاٹ سکے. الیکشن جو ہے میرا خیال ہے وہ ڈے ایسا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں، میرا خوش گمانی جہاں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں 99% کے دھاندلی ہوگی، میرے جیسے 1% یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی کو انگلی پکڑ کر نہیں آگے لے جا رہی. ورنہ اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بھی قابو کرتی ہے، میڈیا کو بھی قابو کرتی ہے، تمام جو اس کے جو
ٹولز ہوتے ہیں ان سب کو وہ آپریٹ کرتی ہے. ایون وہ سسٹم بھی آپریٹ کرتی ہے جو الیکشن والا ہو, تو وہ بھی اس وقت وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ ہی وہ بلا بلا کے اپنے پرائیویٹ محفلوں میں یا میٹنگوں میں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. جس طرح 2014 کے بعد اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل باجوہ صاحب تھے, عاصم باجوہ صاحب, وہ لوگوں کو کھل کے بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف چک کے باہر چھوڑ دینا. اور اس کے کئی سال بعد, 2-3 سال بعد وہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی, لیکن اس وقت بھی ان کو یہ غصہ یا اس وقت بھی وہ یہ مزاج میں یا موڈ میں تھے کہ ہم نے ان کو نہیں رہنے دینا. تو اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں بلا بلا کے کہا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, کیونکہ ایک دفعہ کسی بڑے صاحب کے منہ سے نکل جائے نا کہ نہیں اس پہ کراس ہے, تو پھر وہ صحافی جو ہے نا وہ تو تجزیہ نگار کتنا بڑا بھی صحافی کیوں نہ ہو, وہ کہتا ہے جناب اے نہیں ہو سکتا, پتھر تھے لکیر ہے, اب نہیں ہونا, کیونکہ اتنے فیصلہ ہو گیا. تو اس وقت اتنے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ میری خوش گمانی ہے. باقی آپ بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں, فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. اپنا گردن وا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.